अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन के लिए दोबारा आपसे दरख्वास्त है कि बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वैसे वीडियोज़ रोज़ाना देखते हैं, मुझे कई लोग मिलते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कल रात को मैं एक जगह पे गया हुआ था, तो वहाँ पे भी बहुत से लोगों की मुलाकात हुई। तो मैंने दो चार से पूछा, तो उन्होंने कहा जी हम आपकी वीडियोस देखते हैं। मैंने कहा सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं? तो उन्होंने अपना फ़ोन निकाला, उन्होंने कहा नहीं वीडियोस तो हम रोज़ देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो मैंने कहा सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। खैर, अच्छा जी, अभी सिर्फ 24 घंटे नहीं गुजरे कि हमने पिछले व्लॉग के अंदर जो है वो डिस्कस किया था किस तरह शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जो है वो एक बदतमीज़ी का वाक़या जो है वो पेश आया। मेरी उस वक्त शाहज़ेब से बात नहीं हो सकी थी। मैंने उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने दे दिया। मेरे ख्याल में अगर आप दोबारा देखना चाहें तो वो क्लिप जो है वो आप पिछले व्लॉग में जाके दोबारा भी देख सकते हैं कि मैंने उसके ऊपर अपनी क्या राय दी है। लेकिन बाद में मुझे शाहज़ेब का मैसेज आया और उन्होंने ये डिटेल्स जो हैं वो शेयर की हैं कि वो कनाडा के अंदर हैं। और ये बेसिकली ये वाक़या जो है ये कनाडा के अंदर पेश आया है और जुमेरात को ये वाक़या पेश आया है। मतलब ये पिछले हफ्ते को जुमेरात का ये वाक़या है, उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में। तो ये जुमेरात को ये वाक़या पेश आया है। मुझे ये नहीं पता कि शाहज़ेब इसके ऊपर जो है वो कोई लीगल एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया या नहीं किया। लेकिन बहरहाल ये कनाडा के अंदर ये वाक़या पेश आया है। खैर, पाकिस्तान के अंदर इनको भी पता है कि अगर ये इस तरह की हरकत करें तो फिर क्या हो सकता है उनके साथ। लेकिन शायद इसीलिए ये फ़ौरन लौंडे लपाड़े हैं। ये एक देसी लौंडे लपाड़े होते हैं ना, ये फ़ौरन लौंडे लपाड़े हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि ये प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ किसी एक जमात तक महदूद नहीं है। बहुत से जमातों के अंदर जो है वो इस किस्म के लौंडे लपाड़े होते हैं। लेकिन बात सिर्फ लौंडे लपाड़ों की हद तक नहीं, चंद सियासतदानों के साथ भी जो है ये प्रॉब्लम है। आज आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो है उनके जो वज़ीर आज़म हैं उनके ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद जो है बिलाखिर उसके ऊपर वोटिंग हो गई। बड़े हफ़्तों से जो है उसके ऊपर इंतज़ार किया जा रहा था और अल्टीमेटली उनके ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद जो है वो कामयाब हुई है। और उसकी कामयाबी के बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली ने नए वज़ीर आज़म का इंतखाब भी जो है वो कर लिया है। तो इस इंतखाब के अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं राठौर साहब, उन्हें नए वज़ीर आज़म के तौर पे आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली है उन्होंने मुंतखब कर लिया है। और चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं वो अब पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अब नहीं रहे हैं और राजा फैसल मुमताज़ राठौर जो हैं वो नए कायदे ऐवान जो है वो मुंतखब हो गए हैं। 36 अरकान असम्बली ने फैसल मुमताज़ राठौर के हक़ में जो है वो वोट दिया है और मुखालफत में 2 वोट आए हैं। हाथ खड़े करके जो है वो राय शुमारी के अंदर जो है वो हिस्सा लिया गया और तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के मुताबिक अगर पार्टी के टिकट पर मुंतखब अरकान असम्बली ने अदम एतमाद में वोट दिया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून ने तहरीक एतमाद की कामयाबी के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया, ताहम उनका कहना है कि उनकी जमात हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी बल्कि वो अपोजिशन बेंचों के ऊपर जो है वो बैठेगी। ये एक क्लिप मैं आपके साथ ज़रा शेयर करना चाहूँगा। ये राजा फ़ारूक हैदर साहब हैं जो साबिक वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, बुज़ुर्ग हैं, एज ज़्यादा हो चुकी है। ये वहाँ पे जब आए एक्चुअली इस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए, तो एक जर्नलिस्ट ने जो है वो उनसे पूछा कि जी आज आप वोट डालने आए हैं, वोट डालेंगे आज आप? तो बड़े गुस्से में आके इन्होंने उस सहाफ़ी का मोबाइल ही जो है वो झटक दिया और उन्होंने नीचे किया कि तुम मुझसे इजाज़त लेके मुझसे सवाल किया करो। मुझे नहीं पता, एक तो ये प्रॉब्लम जो है वो लौंडे लपाड़ों के अंदर तो है ही, बदतमीज़ी की जर्नलिस्ट के साथ, जो पुराने हैं जिनको कई दहाइयाँ हो चुकी हैं सियासत में, शायद उनको भी, उनमें से भी कई जो हैं उनको अभी तक सलीका नहीं आया कि जर्नलिस्ट के साथ जो है वो आपने बात किस तरह करनी है। अब मैं फिर भी उम्र का लिहाज करते हुए जो है मैं अपने अल्फाज को बड़े मोहतात तरीके से चुन रहा हूँ। लेकिन आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हाउ टू इंटरेक्ट टू जर्नलिस्ट। आपसे एक जर्नलिस्ट क्वेश्चन कर रहा है वहाँ पे, आप नहीं जवाब देना चाह रहे, आप कहते हैं नो कमेंट। बड़ा आसान तरीका है, दो अल्फाज आपने बोलना है, आपने कहना है नो कमेंट और उसके बाद आप चले जाइए, अंदर चले जाइए, बिल्डिंग में चले जाइए, मत आगे मज़ीद बात करें। बट दिस इज़ नो वे। ये जो हरकत ये जो सामने है ना, दिस इज़ नो वे। मैं इसीलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि वो जो शाहज़ेब वाली बात भी हुई थी, भाई आपको अगले की सहाफ़त नहीं पसंद, आपको अगले का प्रोग्राम नहीं पसंद, आपने कुछ भी नहीं मतलब करना, आप सिंपली इग्नोर कर दें। आपके पास, मैं तो बड़ा आसान तरीका, मैं अक्सर औकात जो है वो लोगों को कहता हूँ जब वो एंकर्स के हवाले से, जर्नलिस्ट के हवाले से कहते हैं जनाब उसने ये कर दिया वो कर दिया, मैं कहा भाई ये है आपके हाथ में ताकत, इसको इस्तेमाल कीजिए, क्लिच करके बटन दबाइए और अगला चैनल देख लें। बस इतनी सी आसान सी बात है। आपको जो पसंद है आप वो देखिए, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं आपको कुछ कह रहा ना। एक तो मतलब आपने शाहज़ेब खानज़ादा का शो भी लगाना है,
اس نے جو بولا ہے وہ بھی دیکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس کو ٹرول کریں یا آپ اس کو ہراس کرنے کی کوشش کریں. بھائی آسان طریقہ ہے، اسٹاپ واچنگ ہم، مت دیکھیے اگر آپ کو نہیں پسند تو. لیکن اس کے اگینسٹ پوری ایک ہراسمنٹ کی پوری کیمپین چلانا یا اس کی فیملی کو جو ہے وہ ٹرول کرنا، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف یا ایون مسلم لیگ نون بھی جو ہے، یہ دونوں اس کے کلپریٹس ہیں کہ وہ یہ اس طرح کی کیمپینز جو ہیں وہ چلاتے رہے. میں پتہ نہیں اس کو میں فخر سمجھوں کیا کروں، ان دونوں جماعتوں نے میرے اگینسٹ ٹرینڈ چلائے ہوئے ہیں، دونوں نے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی. میں ان جرنلسٹ میں سے ہوں جن کے اگینسٹ دونوں نے یہ ٹرینڈ چلائے ہیں. بٹ ہو کیئرس، آپ کرتے رہیں بیٹھ کے، ہم اپنی صحافت کرتے رہیں گے، جو ہمیں سچ لگے گا وہ بولیں گے، بتائیں گے آپ کو کہ جناب یہ ہے. میرا کوئی کامنٹ ہوگا، ریویو ہوگا، ویسے ہی آپ کو سننے کو ملے گا. اور میرے خیال میں جو لوگ میرے پرانے ویورز ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ میں چاہوں گا تو آپ خود بھی اس پہ کامنٹ کیجیے گا. آپ نے جب بھی میرے ویلاگس دیکھے ہیں، مجھے جس کا جو برا لگا، کل شاہزیب کے والے سے ایک پی ٹی آئی کے لونڈے لپڑے نے بدتمیزی کی تھی، آج یہ نون لیگ کے فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی پن پوائنٹ کر رہے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے راجہ فاروق حیدر جو کر رہا ہے وہ بڑا صحیح ہے، نہیں، اسے بھی غلط کہا ہے. جو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے نے کیا وہ بھی کہا کہ غلط ہے. سو یو نیڈ ٹو اپ گریڈ یور سیلف. یہ وہ دور چلے گئے میرے بھائی، یہ وہ ٹائم نہیں ہے. یہ آپ کے پرانے جرنلسٹ جو ہوتے تھے نا، معذرت کے ساتھ وہ بھی ہمارے سینئرز ہیں، یہ ان کے ساتھ آپ اس طرح کی بےہودہ حرکتیں کر لیتے تھے اور وہ ڈر جاتے تھے، ہائے پتہ نہیں کی ہو جائے گا، میرے اگینسٹ ٹویٹیں ہو جائیں گی، ٹرینڈ چل جائیں گے، تو پتہ نہیں کون میرے اگینسٹ ویلاگ کر دے گا. کر دے رہے ہو تاڑی ایسی تیسی، جو مرضی کرنا ہے کرتے رہو. اگر آپ کی جرنلزم ٹھیک ہے اور آپ جو ہے وہ فیئر بات کر رہے ہیں، بیلنس بات کر رہے ہیں، جو سچ ہے وہ اس کو بول رہے ہیں، تو پھر اسے پھر پرواہ کس بات کی؟ یہ آپ لوگوں کو اپنی حرکتیں جو ہیں وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ پچھلے جو 24 گھنٹے جناب وہ پاکستان کے لیے بڑی خوشخبریاں جو ہیں وہ لے کر آئے. خوشخبریاں اس سینس میں تھی کہ ایک تو اتوار کے دن جو ہے وہ جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان جو کرکٹ میچ ہو رہا تھا، اس میں بھارت کے اندر ہی جنوبی افریقہ نے جو ہے وہ بھارت کو شکست دی. اور دوسری جانب قطر کے اندر جو ہے، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں پہ ایک ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، پاکستان شاہینز کا مقابلہ تھا بھارت کی اے ٹیم کے ساتھ. تو پاکستانی جو شاہینز ہیں انہوں نے بھارت کی اے ٹیم کو 8 وکٹ سے شکست دے دی، اور گروپ بی کے اندر جو ہے انہوں نے ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی ہے. ایشین کرکٹ کونسل مینز ایشیا کپ رائزنگ سٹارز 2025 کے سیمی فائنل کے اندر بھی جو ہے انہوں نے جگہ بنا لی. تو واٹر سنڈے کے نام سے جو ہے وہ ایکس کے اوپر جو ہے یہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ چلتا رہا ہیش ٹیگ کے ساتھ. تو لوگوں نے اس کو بڑا انجوائے کیا کہ جی پچھلے 24 گھنٹے سنڈے کا دن جو ہے بڑا زبردست گزرا ہے. لیکن ایک خاتون ہے جن کے لیے ایکچولی پچھلے 24 گھنٹے جو ہیں، بلکہ میرے خیال میں پچھلے 6 گھنٹے کہنے چاہیے، 24 نہیں، پچھلے 6 گھنٹے بڑے بھاری جو ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں، اور وہ ہیں بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد. ان کے لیے بہت بڑی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کے خلاف عدالت کے اندر، وہاں پہ بنگلہ دیش کی عدالت کے اندر جو ہے وہ ایک مقدمہ چل رہا تھا، اور مظاہرین کے خلاف جو ان کی دور حکومت میں حکومتی کریک ڈاؤن ہوا تھا، اس کے سلسلے میں جو ہے وہ یہ مقدمہ چل رہا تھا. اور اس میں ان کے اوپر جو ہے انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے انہیں سزائے موت کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے. اقتدار سے بے دخلی کے بعد سے شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر جو ہے وہ پناہ لیے ہوئے ہیں، اور بھارت ان کو پوری طرح پروٹیکشن دے رہا ہے. وہ ظاہری بات ہے، وہ کٹ پتلی بھی انہی کی تھی، تو وہیں پہ جو ہے وہ وہاں سے فلائی کر کے اس کے بعد انڈیا چلی گئی تھیں، اور کیس انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا، جبکہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آ کے جو ہے عدالت کا سامنا کریں. انہوں نے نہیں کیا، ان کی غیر حاضری میں جو ہے یہ فیصلہ سنایا گیا. ان پر گزشتہ سال طلباء کے احتجاجی مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دینے کا الزام تھا، اور اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق ان مظاہروں کے دوران 1400 افراد کی ہلاکت ہوئی. 1400 افراد جو ہے وہ ہلاک یا جاں بحق ہوئے ان مظاہروں کے اندر. اور اس سے پہلے جو ہے وہ دارالحکومت ڈھاکہ میں سینکڑوں مظاہرین جو ہے وہ جمع ہوئے تھے، اور اس دوران ڈھاکہ میں سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات جو ہے وہاں پہ کیے گئے تھے. آج عدالت میں کیس کے 3 ملزمان میں سے صرف ایک موجود تھا. سابق آئی جی پولیس چودھری عبداللہ المامون، انہوں نے صحت جرم جو ہے وہ قبول کیا، اور وہ سلطانی گواہ بن گئے تھے اس کیس کے اندر. شیخ حسینہ واجد کے اوپر جو ہے وہ کئی ماہ سے جاری اس ٹرائل میں پروسیکیوشن کا دعویٰ تھا کہ شیخ حسینہ نے گزشتہ سال جولائی میں اپنی حکومت کے خلاف شروع ہونے والے مظاہروں کے دوران طاقت کا بیجا استعمال کرتے ہوئے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا، اور 1400 افراد جو ہے وہ اس میں ہلاک ہوئے، اور انہی کو جو ہے وہ ایک ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا، یہ جو فورس استعمال کی گئی تھی. اس کے علاوہ شیخ حسینہ واجد کا ایک انٹرویو کیا گیا انڈیا کے اندر، اور این ڈی ٹی وی میں آدتیہ راج کول انہوں نے جو ہے وہ ان کا انٹرویو کیا. آدتیہ راج کول جو ہے وہ را کا ایک پیٹ سمجھا جاتا ہے، انہی کا پپٹ سمجھا جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے یہ ارینجمنٹ بھی جو ہے شیخ حسینہ واجد تک پہنچنا جو ہے وہ را کے بغیر ممکن نہ ہوتا. تو انڈین چینلز کے اوپر جو ہے اس کا یہ انٹرویو رن کیا گیا،
اور شیخ حسینہ واجد نے جو ہے وہ نئی دلی میں کسی خفیہ ٹھکانے سے جو ہے وہ یہ انٹرویو دیا. مظاہروں کے دوران سیکیورٹی کی صورتحال اس حد تک انہوں نے کہا جی بگڑ چکی تھی کہ اپنے خاندان کی حفاظت اور مزید تشدد کو روکنے کے لیے ڈھاکہ چھوڑنا ہی میرے لیے واحد رستہ رہ گیا تھا. انہوں نے کہا اپنے وطن کو پیچھے چھوڑنا میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، لیکن مجھے بنگلہ دیش کے عوام کی قوت برداشت اور ان کی جمہوری خواہش پر پختہ یقین ہے. موجودہ حکمران لوگ ہماری جنگ آزادی کی روح کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بنگلہ دیش میں غیر آئینی حکومت ہے جو ووٹروں کے فیصلے کا سامنا کرنے کے خوف سے انتخابات کو جان بوجھ کر مؤخر کر رہی ہے. مجھے اس بات پر شدید شبہ ہے کہ اگر فروری میں انتخابات ہوتے بھی ہیں تو وہ محض ایک ڈھونگ ہوں گے جو اس غیر آئینی حکومت کو قانونی جواز دینے کے لیے رچایا جائے گا. عوامی لیگ پر پابندی ہمارے ملک کے لیے خطرناک نظیر ہے جس کے ذریعے کروڑوں شہری عملاً سیاسی حق نمائندگی سے محروم ہو چکے ہیں، یہ انہوں نے فرمایا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان فضائی رابطے کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور تقریباً 13 سال کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان جو ہے وہ ڈائریکٹ فلائٹس کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جانے لگا ہے. اور یہ روٹ جو ہے وہ 2012 میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے دور میں سیکیورٹی خدشات کے باعث جو ہے وہ معطل کیا گیا تھا، اور شہری ہوا بازی اور سیاحت کے مشیر شیخ بشیر الدین اس ماہ کے آخر میں، جو بنگلہ دیش کے مشیر ہیں، وہ اس ماہ کے آخر میں پاکستان کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں. اور اس دورے میں وہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی، ایئرپورٹ حکام اور کراچی کے اہم تجارتی اداروں سے تکنیکی اور عملی معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات چیت بھی کریں گے. تو بنگلہ دیشی ایئر لائن بیمان کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ قومی ایئر لائن ابتدائی مرحلے میں ہفتے میں 3 پروازیں ڈھاکہ سے کراچی اور کراچی سے ڈھاکہ روٹ پہ چلانے کا منصوبہ رکھتی ہیں. تو اچھی بات ہے، دس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ اگر یہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے دوبارہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک سہیل وڑائچ صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ کالم ہے. اکثر اوقات سہیل وڑائچ صاحب جو ہے وہ مجھے ان کی ایک چیز بڑی محظوظ کرتی ہے کہ وہ جانوروں کا بڑا استعمال کرتے ہیں اپنے کالمز کے اندر، اور اسی کے ذریعے آپ نے ڈیکوڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. اب میں ان کے کالم کو ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اب آپ نے ڈیکوڈ کرنا ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے. آئی اسپیشلی ریکویسٹنگ دس کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں یہ جو جانور جس کی بات ہو رہی ہے خرگوش کی، یہ ایکچولی کون ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کالم کو میں بھی ڈیکوڈ کر رہا ہوں آپ کے، آپ نے بھی کرنا ہے. کالم کا عنوان ہے جی جنگل کا خرگوش. خرگوش کو دور دراز سے آنے والے خطرات اور اچھے حالات کی خبر سب سے پہلے مل جاتی ہے. جنگل کے خرگوش کے نتھنے آج کل کچھ زیادہ ہی پھڑپھڑا رہے ہیں، اسے آنے والی تبدیلیوں کے سگنل ملنا شروع ہو گئے ہیں. یہ تو فی الحال طے ہے کہ ببر شیر ہی جنگل کو چلائیں گے، مگر وہ جنگل کے پرانے اور بوسیدہ نظام سے اپسیٹ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جنگل کی خوشحالی اور ترقی میں یہ بوسیدہ نظام ہی حائل ہے. شیروں اور چیتوں کی بار بار باریوں کے پیچھے جمہوریت کا گھن چکر ہے. جنگل میں خرگوش کو یہ الرٹ مل رہے ہیں کہ کوئی اعلان کیے یا کوئی ڈھول بجائے بغیر نظام تبدیل ہو رہا ہے. چین کی ترقی اور سعودی عرب کی حیرت ناک تیزی سے تبدیلیاں نئے نظام کا ماڈل بن رہی ہیں. ترقی میں جمہوریت رکاوٹ بنے تو اس رکاوٹ کو دور کیا جائے گا، مگر اسی نظام کے اندر سے. اگر عدلیہ رکاوٹ بن رہی ہے تو عدلیہ کو ختم کیے بغیر اس کے اندر اصلاحات کی جائیں گی، اور اگر سیاسی جماعتیں اور پارلیمان رکاوٹ کا ذریعہ ہیں تو اس میں بھی مداخلت کر کے اصلاح کی جائے گی. آزادی اظہار اور انسانی حقوق کا ایجنڈا اگر ملکی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ہوگا تو اس رکاوٹ کو بھی اعلان کیے بغیر ہٹا دیا جائے گا. اصل ہدف ترقی اور خوشحالی ہے. اگر ہدف کے اصول میں کوئی نظام، جمہوریت، عدلیہ، پارلیمان، میڈیا یا سیاستدان حائل ہوتے ہیں تو ان کی طاقت و تقدس کی وجہ سے انہیں چھوٹ نہیں دی جائے گی. چین، سعودی عرب میں نہ عدلیہ بے محابہ آزاد ہے، نہ سیاسی جماعتوں کو آزادی ہے کہ وہ ترقی کے راستے میں حائل ہوں، اور نہ ہی میڈیا ریاست اور حکومت کے خلاف کوئی خبر دے سکتا ہے. خرگوش نے ایک تازہ ہوا سے یہ بھی محسوس کیا کہ ملک میں مضبوط دفاع اور عوامی خوشحالی ہی 2 اہم ترین نکات ہیں، باقی سب تو جعلی میک اپ اور اس کے اندر جھوٹا روپ. خرگوش کو حسین ماضی کی یادیں بہت تنگ کرتی ہیں. وہ جنگل میں قلانچے بھرتا کبھی ادھر اور کبھی ادھر جاتا تھا. ماضی قریب میں شیر اور چیتے آپس میں مصروف پیکار تھے، مگر خرگوش آواز نکالے، تنازع کی شکل میں عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹانے اور اپنی شکایت کو منتخب اداروں تک لے جانے میں آزاد تھا. اب خرگوش کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ سب عیاشیاں ختم ہونے والی ہیں. یہ جنگل ایک منظم شکل اختیار کرنے لگا ہے. اب جنگل کی انتظامیہ اپنی رٹ پوری طاقت سے نافذ کرے گی. کیا شیر اور کیا چیتا، کیا گیدڑ اور کیا خرگوش، سب جنگل کے ڈسپلن کے تابع ہوں گے. کوئی گندی سیاست نہیں ہوگی، بلکہ سرے سے ایسی کوئی سیاست ہی نہیں ہوگی. تو اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کے اندر جنگل کا شیر کون ہے، چیتا کون ہے، خرگوش کون ہے، خاص طور پہ خرگوش کون ہے، اور گیدڑ کون ہے. تو یہ آپ نے اس کو ڈیکوڈ کر کے بتانا ہے، اور اس کو موجودہ جو معروضی حالات ہیں پاکستان کے، اس کے ساتھ آپ نے مجھے ٹائپ کر کے دکھانا ہے. میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو اندازہ کرنے والے ہیں ان کا اور میرا اندازہ کتنا میچ کرتا ہے. ذرا لیٹس سی، اس کے اوپر ذرا میں چیک کروں گا.
اچھا جی، اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے اس کا اس خبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میں پہلے بتا دوں۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین اور حزب اختلاف کے سینئر رہنما محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ جی ہم ان کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ ہمارے بچوں کو ماریں، اگر انہوں نے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا تو پھر بیٹھ کر اس کا علاج کریں گے، ہم نے اس حکومت کو گرانا ہے ورنہ پاکستان ڈوب رہا ہے۔ اگر ایک پارٹی کے پاس 100% اقتدار بھی ہو تو بھی ان کو اختیار نہیں کہ آئین کی بنیادی باتوں کو چھیڑیں، انہوں نے تو سب کچھ بدل دیا۔ اسلام آباد کی جانب کسی مارچ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، اسلام آباد آخر میں آئیں گے۔ ان سے سوال ہوا کہ کیا اپوزیشن کے اندر بھی کچھ دراڑیں ہیں جن کی وجہ سے نتائج نہیں مل رہے، تو محمود خان اچکزئی نے اصرار کیا کہ ہم کیوں ایک دوسرے پر شک کریں، لیکن ہمارے انٹیلیجنس ادارے یہ کمال رکھتے ہیں کہ وہ ہر گھر میں گھستے ہیں، ہر پارٹی میں گھستے ہیں، اس کے باوجود وہ نتائج نہیں لا سکے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا۔ اس کے علاوہ جو پچھلے دنوں ایک دی اکانومسٹ کا ایک جو آرٹیکل آیا تھا اوون بینٹ جونز کا، اور ایک ان کے ساتھ ایک اور مصنفہ بھی تھی ان کے ساتھ، تو اس کے اوپر جو بشرا بی بی کی بہن ہے مریم ریاض بھٹو، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے دوپٹہ نہ لینے کی بات درست نہیں، جو جادو کے الزامات لگا رہا ہے وہ ثبوت دے۔ انہوں نے کہا کہ جی دی اکانومسٹ کے آرٹیکل میں حقائق کی درستگی کے لیے پیغام بھیجا ہے، ہمارے خاندان میں کوئی جادو کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بشرا بی بی کی شادی 18 سال کی عمر سے بھی پہلے ہوئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، جھوٹے الزامات پی ٹی آئی کے اندر سے پھیلائے گئے، بانی پی ٹی آئی نے بڑے بڑے فیصلے کیے، ان کے پیچھے بشرا بی بی نہیں تھی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی جو ہے آ گیا، جو ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ نصرت جاوید صاحب، انہوں نے نوائے وقت کے اندر ایک کالم لکھا ہے، اور یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ بشرا بی بی والا، اس کے اوپر انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا جی اکانومسٹ کی ایک خبر اور بھارت سے آئیں دو تصاویر۔ انہوں نے کہا ہفتے کی صبح سے روایتی اور سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارموں پر ایک خبر چھائی ہوئی ہے۔ صحافت کو عمر تمام نظر کرنے کی بدولت میں پورے اعتماد سے مگر یہ لکھنے کو بھی مجبور ہوں کہ اگر مذکورہ کہانی کو برطانیہ کی کسی عدالت میں چیلنج کیا گیا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اوون نے، یہ وہ جو بیسکلی اس کے رائٹر ہیں، انہوں نے کہا اوون نے کہانی بہت مہارت سے بنی ہے، کوئی واقعہ سنانے کے بعد اس سے متعلقہ فریقین کا موقف لینے کی ہر ممکن کوشش کی، وہ مل گیا تو اسے ہو بہو بیان کر دیا۔ اکثر واقعات کے ذکر کے بعد ان سے وابستہ افراد کے نام بھی لیے گئے ہیں، اور زیادہ تر نے رابطے کے بعد تصدیقی کلمات ہی بیان کیے۔ جس خبر کا چرچا ہے اس کی تیاری تقریباً 1 برس قبل شروع ہو گئی تھی۔ مجھے شبہ ہے کہ ہفتے کے روز جو کچھ ہمارے سامنے آیا وہ محض ٹریلر ہے۔ محترمہ بشرا بھٹو پر ایک پوری کتاب لکھنے کا مواد جو ہے وہ جمع کر لیا گیا ہے۔ سو بیسکلی وہ ایک قسم کی خبر بھی دے رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ابھی تک آپ نے دی اکانومسٹ کے اس کالم کے اندر دیکھا ہے وہ ایک صرف چھوٹا سا ٹریلر ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ پوری ایک کتاب بھی آئی۔ ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ریحام خان صاحبہ کی بھی جو ہے وہ ایک کتاب آئی تھی، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی زیادہ ڈینٹ نہیں کر سکی تھی، عمران خان صاحب کو بھی زیادہ ڈینٹ نہیں کر سکی تھی۔ میں فرینکلی اسپیکنگ مجھے آج بھی یاد ہے، میں بہت سے لوگوں سے اس وقت جو ہے وہ میں نے پروگرام بھی کیا تھا ایک، جا کے لوگوں سے میری گفتگو ہوئی تھی، تو میں نے اکثر اوقات لوگوں سے پوچھا تھا جی کیا اس کتاب کے آنے کے بعد، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، کیا ہیو یو ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو ووٹ فار عمران خان؟ اگر آپ پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں یا سپورٹر ہیں، تو مجھے کوئی ایک بندہ نہیں ملا تھا جس نے کہا تھا کہ میں یہ کتاب پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نہیں ووٹ کرنا۔ سو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اب دیکھیں اگر یہ بشرا بی بی کے متعلق اگر کوئی کتاب آتی ہے تو کیا اس سے لوگوں پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ البتہ عمران خان صاحب کی بہن کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ان کے نام موجود جائیداد کی تفصیلات جو ہیں وہ عدالت میں پیش کی گئی ہیں، اور راول پنڈی کی زیادہ دہشت گردی عدالت میں علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت ہوئی، جہاں آج بھی علیمہ خان اور ان کے وکلا جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے۔ 10ویں مرتبہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں۔ البتہ ان کی جائیداد کی تفصیلات عدالت میں جمع کروائی گئی ہیں، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان کے پاس جناب پنجاب ریونیو بورڈ نے علیمہ خان کی جائیداد سے متعلق 38 اضلاع کے ڈی سیز کی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں یہ جمع کروائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق علیمہ خان کے نام ضلع بھکر میں 51 کنال 16 مرلے اراضی ہے، ٹھیک ہے 51۔ ضلع لاہور میاں موضع میر میں علیمہ خان کے نام 1 کنال 4 مرلے زمین ہے۔ موضع نورپور کمواں لاہور میں علیمہ خان کے نام 1 کنال اراضی وہاں پہ بھی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ تحصیل رائیونڈ موضع سلطان میں علیمہ خان کے نام 64 کنال 14 مرلے اراضی ہے، پوری ہاؤسنگ سوسائٹی بن جاتی ہے۔ ضلع میاں والی میں علیمہ خان کے نام 217 کنال 5 مرلے ہیں، یہاں پہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بن سکتی ہے۔ جبکہ موضع بازار شیخ پورہ میں علیمہ خان کے نام 4 کنال 13 مرلے اراضی ہے۔ اور اس کے علاوہ پنجاب کے 4 اضلاع میں علیمہ خان کے نام کل 338 کنال اراضی جو ہے وہ ان کے نام ہے۔ اور دوران سماعت پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے علیمہ خان کی مسلسل غیر حاضری پر پراپرٹی سیل کرنے کی استدعا کی، اور بتایا کہ ایک عدالتی حکم پر علیمہ خان کے مختلف بینکوں میں 37 اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز ہو چکے ہیں اب تک 37۔ اور عدالت نے علیمہ خان کے ایک نجی بینک کے
15 اور دوسرے بینک کا ایک اکاؤنٹ فریز کرنے کے بھی احکامات جاری کیے اور مزید سماعت جو ہے وہ 29 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب بھارت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل دویدی، انہوں نے جناب ایک دفعہ پھر پاکستان کو جو ہے وہ دھمکی لگائی ہے، اور انہوں نے نئی دلی میں چانکیا ڈیفنس ڈائیلاگز میں کہا ہے کہ جی آپریشن سندور تو صرف ایک ٹریلر تھا جو 88 گھنٹوں میں ختم ہو گیا، ہم مستقبل میں کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، کبھی یہ کہتے ہیں جی آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، کبھی کہتے ہیں جی یہ ختم ہو گیا، ان کو خود بھی نہیں پتہ یہ ختم کب ہوا ہے اور شروع کب ہوا ہے، میرے خیال میں ان کو آئیڈیا نہیں ہے۔ خیر، انہوں نے کہا جی اگر پاکستان نے موقع دیا تو ہم اسے سکھائیں گے کہ پڑوسی ملک کے ساتھ ذمہ داری سے کیسے پیش آنا ہے۔ نہیں، ذمہ داری کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش ہی نہیں آئیں گے نا بھائی۔ اگر آپ اگلی دفعہ بارڈر کراس کریں گے تو ایسا پھینٹا پڑے گا کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا، ہم آپ کو پھر لونڈا لپڑا ہی سمجھیں گے پھر آپ کو ویسے ہی سمجھیں گے جس طرح پہلے سمجھا تھا۔ انہوں نے کہا جی آپریشن سے حاصل ہونے والے اسباق کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے 3 اہم نکات کی نشاندہی کی ہے: افواج کے درمیان انٹیگریشن، طویل جنگ کے لیے مناسب رسد کی فراہمی، اور کمانڈ چین کے ہر درجے پر بروقت فیصلے یقینی بنانا۔ یہ انہوں نے کہا جی 3 ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ظاہری بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ تینوں جگہوں کے اوپر جو ہے آپ کو فیلئر کا ہی سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اب آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے ہم اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ اس بار بھی ہم نے کئی باتیں سیکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہمارے پاس فیصلے کرنے کے لیے بہت کم وقت ہوتا ہے اور ہر سطح پر بروقت فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ٹائم تو سیدھا دیتا ہی نہیں جب آپ کے جہاز گرا دیا تو میرا ٹائم بچتا کدھر ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ ساری کاروائی جو ہے وہ 1 ڈیڑھ 2 منٹ کے اندر ہوئی تھی۔ اتنا صرف ٹائم بچا تھا جب ان کو پتہ لگا کہ وہ ہمارا تو جہاز جو ہے وہ اس وقت جو میزائلز ہیں وہ ہماری طرف آ رہے ہیں اور ہمارے جہاز تباہ ہونے لگے ہیں، تو ان کے بعد ریئیکشن ٹائم ہی نہیں تھا۔ یہ شاید اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہم آج بھی نہیں کہہ سکتے کہ جنگ کتنی دیر چلے گی۔ اس بار ہم نے 88 گھنٹے لڑائی کی، اگلی بار یہ 4 ماہ بھی ہو سکتی ہے یا 4 سال بھی۔ اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے پاس اتنی رسد اور ہتھیار موجود ہیں، اگر نہیں تو ہمیں ابھی سے تیاری کرنا ہوگی۔ جب کوئی ملک ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو بڑھاوا دیتا ہے تو یہ بھارت کے لیے تشویش کا باعث بنتا ہے۔ بھارت ترقی کی بات کرتا ہے، اگر کوئی ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا تو ہمیں اس کے خلاف کارروائی کرنا پڑے گی۔ جب ہم نیو نارمل کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ جی بالکل، ہم ایگزیکٹلی یہی بات افغانستان کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اور آپ اپنی جو بھی گندگی اور گھٹیا پن جو ہے نا وہ آپ افغانستان کے تھرو ہی پاکستان کے اندر اس وقت کر رہے ہیں۔ آپ یہی کام کر رہے ہیں کہ آپ دہشت گردی جو ہے افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی لیے پاکستان کا یہی موقف ہے کہ آپ کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ اب مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی حرکتیں نہیں درست کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔